अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम 6 क्लास का सबक नंबर 10 जिसका उन्वान है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल, आज हम उसकी मश्क कर रहे हैं। तो चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं ताकि स्क्रीन पे जाके मैं आपको ये तमाम मश्क करके दिखा सकूं। चलते हैं स्क्रीन की जानिब। अज़ीज़ तलबा, हम स्क्रीन पे आ गए हैं और आज हम क्लास 6 का सबक नंबर 10वां सबक जिसका उन्वान है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल, आज हम इसकी मश्क कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं जनाब। सवाल नंबर 1 है, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। अलिफ, शेख सादी का असल नाम क्या था? तो शेख सादी का असल नाम था शरफुद्दीन। शेख शरफुद्दीन कह सकते हैं आप, लेकिन शेख शरफुद्दीन का असल नाम था। बे, शेख सादी को किस लक़ब से याद किया जाता है? इसका जवाब है हकीम मशरिक़। हकीम मशरिक़ के लक़ब से याद किया जाता है। जीम, उन्हें हकीम मशरिक़ के अलावा और क्या कहा जाता है? इसका जवाब है मुअल्लिम इख़लाक़, यानी इख़लाक़ की तालीम देने वाला, मुअल्लिम इख़लाक़। दाल, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस काम में गुजारा? तो इसका जवाब है सैर व सयाहत में। अब इसी सवाल नंबर 1 का जुज़ है, शेख सादी की नज़्म व नसर की 2 किताबों के नाम बताएं। तो वो किताबें हैं गुलिस्तान और बोस्तान। सवाल नंबर 2 है कि शेख सादी के अक़वाल खुशख़त अपनी कापी में लिखें और ज़ुबानी याद करें। तो ये सारे अक़वाल तो मैं आपको पढ़ा दिए पिछले, यानी जो रीडिंग की थी उसमें भी। तो आप इनको देखकर और खुशख़त अपनी कापी में लिखें। ये तो आपने ख़ुद करना है, अपनी किताब से देखकर ये अक़वाल आपने ख़ुद लिखने हैं। सवाल नंबर 3 कि दर्ज ज़ैल मुरक्कबात का मफ़हूम वाज़ेह करें। ये जो मुरक्कब यानी 2 लफ्ज़ों से बनकर जो लफ्ज़ बनता है उसको कहते हैं मुरक्कब अल्फाज। तो ये मुरक्कब अल्फाज में यहाँ दिए हैं हकीम मशरिक़, मुअल्लिम इख़लाक़, हिकमत व दानिश, अदब आलिया, सैर व सयाहत। तो चलिए हम इसका आपको जवाब लिखाते हैं। हकीम मशरिक़ के क्या मतलब है? शेख सादी चूँकि बहुत दाना थे और ईरान में रहते थे जो कि दुनिया के मशरिक़ में है, इसलिए उन्हें हकीम मशरिक़ कहा जाता है। मुअल्लिम इख़लाक़ यानी इख़लाक़ की तालीम देने वाला। तो इसका मफ़हूम है ये है कि अच्छे तौर तरीक़ों की, यानी कि अच्छे अखलाक की तालीम देने वाले को मुअल्लिम इख़लाक़ कहते हैं। हिकमत व दानिश का क्या मफ़हूम है, क्या मतलब है? हिकमत व दानिश दोनों दानाई को ही कहते हैं। अदब आलिया का मफ़हूम जो है वो ये है कि ऊंचे दर्जे का अदब। इसको अंग्रेज़ी में क्लासिकल लिटरेचर भी कहते हैं। उर्दू में इसको क्लासिकल लिटरेचर का जो तर्जुमा है वो है अदब आलिया। सैर व सयाहत का मतलब एक ही है, यानी मुख्तलिफ जगहों की सैर। सवाल नंबर 4 है, दर्ज झैल अल्फाज के मानी लिखें। माल के मायनी हैं दौलत। सोहबत के मायनी हैं रफ़ाक़त। हक़ शनास के मायनी है सच्चाई को पहचानने वाला। और दानिश के मायनी है समझ। अक़ल दानिश कहते हैं ना, अक़ल दानिश, तो ये इसका मतलब है दानिश जो है वो समझ को कहते हैं। सवाल नंबर 5, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद कहते हैं ज़िद को, यानी उसके मुखालिफ। तो अल्फाज क्या हैं? दुनिया की ज़िद क्या है? आखिरत। दूसरा लफ्ज़ है दोस्त की ज़िद क्या है? दुश्मन। बदनसीब की ज़िद क्या है? बदनसीब। खुशनसीब। मुसीबत की ज़िद क्या है? मुसीबत की ज़िद है आसाइश। और बेअमल की ज़िद है बाअमल। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की जानिब। सवाल नंबर 6 में सबक शेख सादी के अक़वाल पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। तो हमने बजाय टिक के पीले हाइलाइटर से कर दिया ताकि आपको नज़र आए।
سوال الف ہے اس کا کہ بری صحبت میں بیٹھنے والے کی کیا چیز اچھی نہیں ہوتی؟ نظر، سوچ، صورت یا سیرت؟ تو صحیح جواب ہے سوچ. تو سوچ کے نیچے یہ پیلا نشان لگا دیا ہے. اب اس کا جز بے ہے. دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے کیا بناتا ہے؟ طاقتور، دوست، شیر یا کتا؟ تو دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بناتا ہے، یعنی اس کو مزید شہ دیتا ہے، شیر بناتا ہے. جیم، کون دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے؟ جھوٹا، بدکار، بے عمل یا کتا؟ تو کتاب میں جو مضمون ہے اس کے مطابق لفظ کتا جو ہے وہ صحیح ہے. تو اس سے کتے کے نیچے ہم نے ہائی لائٹر سے نشان لگا دیا ہے. اب اس کا جز دال ہے. کس کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں؟ حاسد کے لیے، منافق کے لیے، کافر کے لیے یا مشرک کے لیے؟ تو صحیح جواب ہے حاسد کے لیے. جز ہے. لوگوں کو ستانے والا کیا ہے؟ نمبر 1 بدکار، نمبر 2 بدنصیب، نمبر 3 بے حیا یا نمبر 4 بے فیض؟ تو کتاب کے اس سبق کے مطابق وہ ہے بدنصیب. تو بدنصیب کے نیچے ہم نے ہائی لائٹر سے نشان لگا دیا ہے. جز واو ہے. شیخ سعدی کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مدینہ میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، بغداد میں یا شیراز میں؟ تو صحیح جواب ہے شیراز میں. سوال نمبر 7. درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. مشل، نعمت، قدر، لقب، حاسد. مشل کہتے ہیں یہ جو مطلب ایک ڈنڈا ہوتا ہے، اس میں اوپر کپڑا بندھا ہوتا ہے، اس میں آئل لگا کے اس کو آگ جلا کے اٹھاتے ہیں تو وہ بہت بڑا شعلہ نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں مشل. نعمت، قدر، لقب، حاسد یہ آپ نے پڑھ چکے ہیں پہلے. جواب کیا ہے اس کا؟ یہ مشل کا جو جملہ ہے، مشل علم سے جہالت کا اندھیرا دور کر دو. مشل علم سے جہالت کا اندھیرا دور کر دو. اب اس کا دوسرے لفظ کیا پوچھا تھا؟ نعمت. نعمت کا جملہ ہم نے بنایا ہے کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے. قدر کہتے ہیں عزت کو بھی. قدر کہتے ہیں عزت کو یا کسی کا خیال رکھنا، اس کو بھی قدر کہتے ہیں. تو قدر کا جملہ بنایا کہ قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا. اگر آپ آپ روزانہ ہی کسی کے پاس جائیں، روزانہ آئے جائیں، تو اس سے آپ کی عزت، آپ کی قدر، آپ کا مرتبہ کم ہو جاتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں، شخص سمجھتا ہے کہ روز ہی آ جاتے ہیں، تو اس لیے قدر اس کی کم ہو جاتی ہے. لقب مطلب اچھا ہے، جو کسی کو کسی نام سے پکارنا، اپنے نام کے علاوہ کسی اور چیز، کسی لقب سے پکارنا، اس کو نام سے پکارنا، اس کو لقب کہتے ہیں. تو اس کا جملہ ہم نے بنایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب اسد اللہ تھا. اسد اللہ کا مطلب ہوا اللہ کا شیر، یعنی ان کو اللہ کا شیر کہا جاتا تھا بہادر کی وجہ سے ان کی. تو حاسد کا جملہ بنایا ہم نے کہ حاسد اپنے حسد کی آگ میں ہی جلتا رہتا ہے. اب سوال نمبر 8 ہے. مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. الف، دنیا کا مال ڈیش کے آرام و سکون کے لیے ہے. تو اس ڈیش میں کیا آپ نے کیا لکھنا ہے؟ زندگی. دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے. سوال 8 کا جز بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل. اندھے کے ہاتھ میں ڈیش، اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ مشل. تو بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل. جز جیم ہے. ڈیش بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا. تو اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا. جز دال ہے. 2 کتے ایک ڈیش کو مل کر نہیں کھا سکتے. اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ مردار. 2 کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے. جز ہے اس کا. اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر ڈیش کر. کیا کر؟ احسان کر. اس میں آپ نے لکھنا ہے احسان. سوال نمبر 9. متلازم یا گروہی الفاظ کے بارے میں آپ پہلے سیکھ چکے ہیں. درج ذیل الفاظ کے متلازم الفاظ لکھیں. یعنی جو لازم متلازم کہتے ہیں، لازم ملزوم، یعنی ایک لفظ کے ساتھ جو دوسرا لفظ لازماً آ جاتا ہے. تو اب اس میں کیا ہے؟ الف کا جو متلازم ہے وہ کیا ہے؟ بارش. بادل، بارش. یہ عام بول چال میں بھی کیا استعمال کرتا ہے نا، بادل، بارش.
پہاڑ کا مطلب لازم ہے گھاٹی، یعنی وہ پہاڑ جہاں ہوگا وہاں گھاٹی بھی ضرور ہوگی، تو پہاڑ کا مطلب لازم ہوا گھاٹی۔ جیم بازار، بازار کا مطلب لازم ہے خریداری، بازار آپ جائیں گے تو خریداری لازماً ہوگی۔ شادی، شادی کا مطلب لازم ہے نکاح، نکاح ہوگا تو شادی ہوگی۔ جنگ، جنگ کا مطلب لازم ہے جدل، جنگ و جدل، جنگ کہتے ہیں جنگ و جدل، تو یہ مطلب لازم ہوا اس کا۔ اب سرگرمیاں کیا اس کی ہیں، کیا پوچھا گیا انہوں نے کہ 10 بڑی شخصیات کا کم از کم ایک قول اپنی کاپی میں لکھیں۔ تو ہم نے کچھ قول آپ کے لیے لکھ دیے ہیں، 10 قول۔ آپ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کو یاد ہیں یا آپ نے کہیں پڑھے ہوں تو وہ آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی ترجیح نہیں ماں سوا تقویٰ کے۔ یہ کس کا قول ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2، انسان کا فضول شوق میں وقت کھو دینا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا اس سے ناراض ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نمبر 3، تم مصیبت اور ضرورت کے وقت عبادت کرتے ہو، کاش مسرت اور فراغت کے لمحات میں بھی سر بسجود ہوتے۔ یہ قول کس کا ہے؟ خلیل جبران۔ خلیل جبران بہت بڑے مفکر تھے، خلیل جبران کا قول ہے۔ چوتھا، چھوٹے کنکر ہٹانے کے بعد ہی تم پورا پہاڑ ہلا سکتے ہو۔ یہ کس کا قول ہے؟ کنفیوشس۔ کنفیوشس ایک چائنا کے چین کے بہت بڑے مفکر تھے، فلاسفر تھے، یہ ان کا قول ہے کہ چھوٹے کنکر ہٹانے کے بعد ہی تم پورا پہاڑ ہلا سکتے ہو۔ یعنی ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ ہر کام آہستہ آہستہ ہوتا ہے، تو آپ یہ مطلب جب پہلے چھوٹے کنکر ہٹائیں گے تو بڑا پہاڑ ہلانے کے قابل ہوں گے۔ نمبر 5 ہے اس کا کہ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی ایک چیلنج قبول کرنے والی بات ہے۔ تو یہ کس کا قول ہے؟ بل گیٹس کا۔ بل گیٹس جو مائکروسافٹ کا مالک ہے۔ نمبر 6، غلطیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم کوشش کر رہے ہو، یعنی غلطیوں سے آپ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ غلطیاں آپ کام کریں گے تو غلطیاں بھی ہوں گی، اور غلطیوں سے ہی انسان سیکھتا ہے، لہذا غلطیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم کوشش کر رہے ہو۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ بھی بل گیٹس کا ہے، کیونکہ بل گیٹس بھی اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آج دنیا کا اتنا مالدار ترین شخص بن گیا اور اتنا مشہور شخص بن گیا۔ نمبر 7، تم کسی کو دل سے چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو وہ اس کی بدنصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نمبر 8، آخرت میں نیکیوں کے مطابق مرتبے ملتے ہیں، اس لیے نیکیاں کرو۔ یہ کس کا قول ہے؟ شیخ سعدی کا۔ نمبر 9، غصہ اس سلگتی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ یعنی غصے سے جب انسان غصہ کرتا ہے تو دوسروں کو تو جلانے سے پہلے انسان کو خود نقصان پہنچتا ہے، ہر قسم کا یہ جسمانی نقصان ہی پہنچتا ہے، ذہنی نقصان ہی پہنچتا ہے، اس لیے غصہ اچھی چیز نہیں ہے۔ کس کا قول ہے؟ ارسطو کا۔ ارسطو بہت بڑا فلسفی تھا، اس کا قول ہے یہ۔ 10واں ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو سچ بولتا ہے اس کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ سچ ہمیشہ کہتے ہیں سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، تو دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ افلاطون کا۔ افلاطون بھی یونان کا ایک بہت بڑا فلسفی تھا۔ تو بچوں یہ آپ کا جو مشق ہے آج، یہ مشق بھی آج یہاں ختم ہوتی ہے۔ آئندہ سبق کے لیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج چونکہ مشق ختم ہو گئی لہٰذا آج یہ جو 10واں سبق ہے کلاس 6 کا، یہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے سبق کے لیے پھر حاضر ہوں گے، تو آپ اگلے سبق کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے، تاکہ جو ہی نیا سبق لوڈ ہو آپ کو فوراً اس کی اطلاع ہو جائے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔